बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 जून पाकिस्तान में पीर की शाम, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 198। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो अमेरिका ईरान की डील और इसराइल के नए जंगी ऐलानात, इस पर भी बात करेंगे। साथ कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने एक नई ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। क्या वो नई ज़मीन इंडिया की है, भूटान की है, नेपाल की है, किसी और मुल्क की है, या पाकिस्तान में ही यह लश्कर कशी की गई है? किस ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, क्यों रातों रात इस कब्ज़े के ऊपर झंडे गाड़ दिए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा अडयाला जेल और इमरान खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकली, सुहेल अफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा का बजट, इसके ऊपर बात कर लें। सबसे पहले तो पिछली जो रात गुजरी है उसमें एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ पर उनका आँख का जो ट्रीटमेंट है या जो भी वहाँ पर प्रोसीजर करते हैं, ला के इंजेक्शन लगाते हैं आँखों के अंदर, वो किया गया। और इसकी एक दफ़ा फिर इत्तला गौहर खान साहब को दी गई और गौहर खान साहब के मुताबिक उन्हें ये इत्तला अगले दिन दी गई। मतलब इमरान खान साहब को रात के वक्त लाया गया, इतवार और पीर की दरमियानी रात को, और फिर इंजेक्शन लगवा के उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और इत्तला इस चीज़ की गौहर खान को आज पीर वाले दिन दी गई। जैसे पहले हमेशा से, अब तो ये एक टेक्स्ट बुक केस बन गया है कि इमरान खान साहब को फैमिली को बताए बगैर, पार्टी को बताए बगैर जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है, उनकी आंख का प्रोसीजर किया जाता है, हालांकि वहाँ पर कोई ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं हैं जो ये काम कर सकें। बहरहाल इसके साथ साथ गौहर खान साहब ने एक और ट्वीट भी किया आज, जो कि उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अच्छा है कि वो किया। उन्होंने उस फेक खबर को डिनाई किया जो आज भी असद तूर साहब और दूसरे लोगों ने दी। इससे पहले भी एक दो दोस्तों ने दी, गिलजई साहब ने भी खबर दी थी ये। और वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला गया और उनकी मुलाकात करवाई गई, और उस मुलाकात के अंदर गौहर खान भी शामिल थे। याद कीजिए, ये सबसे पहले आज से 3-4 दिन पहले रात के वक्त ARY ने यह खबर दी थी। मैंने उसी दिन आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि ये खबर गलत लगती है। और जब गौहर खान साहब की मुलाकात की बात कल हुई तो मैंने कल ही आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। अभी गौहर खान साहब ने इसे डिनाई कर दिया है इन राइटिंग में, ट्वीट करके, कि उनकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मंतकी बात भी नहीं है। अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, हमारे बहुत सारे लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। सनसनी फैलाते हैं, सनसनी बेचते हैं। जब आप सनसनी, फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स कहे कि इमरान खान साहब को अगवा कर लिया है, उन्हें जेल से निकाल के ले गए हैं, कहीं उन्हें अगवा करके रख लिया है। अब जाहिर है मुझे पता होता है कॉमन सेंस के ऊपर कि ये काम नहीं हुआ, लेकिन कई दफ़ा मैं खामोश इसलिए रहता हूँ कि दूसरी तरफ जो जर्नल्स हैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है अच्छे की। अब अगर मैं उस वक्त आपको बताऊं कि नहीं, ये मेरी मंतक के मुताबिक, मेरी कॉमन सेंस के मुताबिक ये खबर झूठ है, गलत है, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हुई हो, तो कल को आपने कहना है ये भी जर्नैली एजेंट हैं, टाउट हैं, ये उनके किए हुए को छुपा रहे थे या डाइवर्जन क्रिएट कर रहे थे। इसलिए ज़्यादातर टाइम जर्नल्स चाहते हैं कि आप इस तरह की अफवाहों के ऊपर बिलीव करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आप सोचें यार ये तो अफवाहें ही होती हैं, तो ताकि अगर कभी वो सच में कोई नुकसान पहुंचाएं तो उस वक्त हम सारे उतने सेंसिटिव हुए ही ना इस खबर के लिए। इसलिए वो जानबूझकर मार्केट में ऐसी खबरें फैलाते हैं और ख़बर देते हैं कि जेल से निकाल लिया, चले गए। पिछले 3-4 दिन से ट्रेंड चल रहे हैं, वेयर इज़ इमरान खान, वेयर इज़ इमरान खान। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं। कॉमन सेंस है कि वो अडयाला जेल में ही हैं और मिलिट्री जर्नल्स उन्हें ऐसे कहीं पर भी लेकर नहीं जाएंगे, ये कॉमन सेंस है। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मिलिट्री जर्नल से वैसे तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब हम खुद ऐसी चीज़ों को फ्यूल करते हैं, खुद ऐसी कॉन्स्पिरेसीज़ को हवा देते हैं, तो असल में हम उन्हीं की मदद कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स की, क्योंकि वो कैओस फैलाना चाहते हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ को हवा देना चाहते हैं। और जाहिर है जब ये इतनी सारी चीज़ें आपको हिट करेंगी तो इमोशनली आप थकते हैं और फिर इवेंचुअली आप थोड़ा सेंसिटिविटी आपकी इन मामलात के साथ कम होती जाती है वक्त के साथ, और फिर बड़ी ख़तरनाक खबर के ऊपर भी आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के साथ। साथ मुजम्मल असलम साहब का नाम भी दिया गया कि वो भी मुलाकात करना चाहेंगे बजट के बारे में।
عدالت نے اس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا دیے 4. پھر عدالت کے سامنے وہ پیش ہوئے کہ ان اعتراضات کو دور کر دیا جائے. عدالت نے کہا کہ اس میں یہ اعتراضات ٹھیک ہیں، ان کو آپ دور کر کے جمع کروائیں درخواست، پھر ہم آرڈر کر دیں گے. سومرو صاحب تھے غالباً جسٹس جنہوں نے یہ کیس سنا. اس کے بعد وہ اعتراضات دور کر کے جمع کروائے گئے تو عدالت نے اس پر فیصلہ دیا کہ 4 میں سے 3 اعتراضات تو دور ہو گئے، ایک ابھی بھی ہے، اور اب غالباً 18 تاریخ کے لیے، جی ہاں جمعرات کے لیے اس اپلیکیشن کو رکھ دیا ہے. مطلب ملاقات کروانی ہے یا نہیں، اس کے فیصلے کی بھی کوئی جلدی اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ہے. یہ صورتحال دوسری طرف ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پر سہیل آفریدی اس وقت عدالت پہنچے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سوشل میڈیا کا جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے، جو یہاں سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب نے کی، سبھی نے جو بات کی ہے اور آپ کے سامنے وہ حقائق رکھے جو وزیر اعظم آفس کے اندر ہوئے، جس کے بعد وزیر اعظم نے بھی وہ سٹیٹمنٹ دی فارم 47 کے، اردلی صاحب نے، اور جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بھری پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہمیں جو دفاعی اخراجات کے لیے انہیں پیسے چاہیے، جو پاکستان کے ملٹری جنرلز اب 1200 سے 1400 ارب صوبوں کی جیب سے نکال رہے ہیں، جس کے لیے 28ویں ترمیم لانی تھی جو سارا پھڈا پڑا ہوا ہے، وہ اورنگزیب صاحب نے 4 صوبوں میں ایک ہی صوبے کی تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کی، اور ساتھ کہا کہ مزمل اسلم صاحب تو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دفاعی ضروریات کے لیے پیسہ دینے کی حامی بھر لی، یا وہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ دے رہے ہیں. ان کے کہنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ دے چکے ہیں. تو اب ظاہر ہے فائنانس منسٹر نے ایسے ہی تو نہیں کہا، ان کو انہوں نے حامی بھری تو انہوں نے کہا. آئی تھنک کل سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور گفتگو ہوئی، اور جیسے میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ایڈیشنل ریسورسز ہمیں چاہیے فار اسٹریٹجک پرپزز، تو اس میں بھی انہوں نے پورا اپنی مدد کا یقین دلایا. بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو پٹ مائی اپریسیشن فار دا پروونس آف کے پی، اور خاص طور پہ مزمل صاحب کے لیے، بیکاز پچھلے 2-2.5 سال سے یہ سیکرٹری فائنانس بھی یہاں بیٹھے ہیں. I have to acknowledge the role that KP has also played from that perspective. اب اس کے بعد کیونکہ آپ نے اور ہم سب نے تنقید شروع کر دی کہ عمران خان سے نہ آپ ملاقات لے پا رہے ہیں، ہاسپٹل آپ انہیں شفٹ نہیں کروا پا رہے، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور آپ سینکڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ اٹھا کر کے پی کے کی عوام کا عمران خان سے پوچھے بغیر، جس کے نام پر خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ یہ پیسہ اٹھا کے جرنلز کی جیب میں ڈال رہے ہیں. کس ضابطے کے تحت، کن اخلاقیات کے تحت آپ یہ حرکت کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جرنلز نے کراچی سے ایک بڑے کاروباری شخص کے پیڈ ملازم کو اٹھا کے لا کے خیبر پختونخوا میں، صرف اس لیے کہ علی امین گنڈا پور نے وہاں پر تیمور سلیم جھگڑا کو نہیں لگانا تھا، اس لیے کہ علی امین گنڈا پور کو یہ فکر تھی کہ اصل میں تیمور سلیم جھگڑا عمران خان کے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر، اور اگر حالات نارمل ہوتے تو میرے خیال میں وہ چیف منسٹر ہوتے خیبر پختونخوا کے، اگر یہ احتجاجی معاملہ سارا نہ چل رہا ہوتا. تو انہوں نے انہیں فائنانس منسٹر نہیں لگانا تھا تو ان کو لا کے لگایا. اب یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، فائنانس منسٹر آلریڈی بتا چکا ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں. اب جب آپ نے پریشر بڑھایا ہے تو آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے؟ کیونکہ دونوں طرف کی رپورٹنگ سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے. سچ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ پوری بات دوسرے بندے کی بھی رکھیں. انہوں نے آج کہا کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی حکومت کو پیسے دینے پر آمادگی ظاہر کی. ہم نے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی. جب تک عمران خان سے سہیل آفریدی اور بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی، عمران خان منظوری نہیں دیں گے. جو فنڈ مانگے گئے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے بجٹ میں شامل نہیں ہوں گے. صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس کے اندر ایک باریک واردات بھی ڈالی. اس میں یہ کہا کہ یہ پیسے ملکی سلامتی کے لیے مانگے گئے ہیں. ملکی سلامتی ہے تو ہم ہیں، ملکی سلامتی نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ منجن جو ہے، یہ پاکستان کے ملٹری جرنلز، آپ کو پتا، مذہب بھی، ملکی سلامتی بھی، جہاں دل کرتا ہے وہ بیچتے ہیں اور جہاں دل کرتا ہے اس کو واپس خرید لیتے ہیں. یہ سنیے ذرا مزمل اسلم صاحب نے کہا کیا. یہ جو سوشل میڈیا میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وفاق کو جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے آمادگی ظاہر کی ہے پیسوں کی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے نام پہ یہ چیز مانگی ہے. قومی سلامتی ہوگی تو ہم سارے یہاں پہ ہوں گے. آخری بات، جب تک عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی صاحب کی، ان کی بہنوں کی، میرا چھوڑیں، ملاقات نہیں ہوگی. عمران خان صاحب
جو ہم سے فنڈ مانگے گئے ہیں اس کا اپروول نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا کے بجٹ میں وہ شامل نہیں ہوگا. آپ نے وہ جملہ سنا جو باریک ہے. اب آپ کے پریشر سے طوطوں کو بولنا تو پڑ رہا ہے. طوطے خاموش تھے. طوطوں کی جگہ پہ کون بول رہا تھا؟ اورنگزیب صاحب. جو کہا جا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہوا. نہیں، یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا نہیں ہوا. اس کا اعلان جو سینیٹر اورنگزیب ہیں، جو اس وقت فائنانس منسٹر ہیں فارم 47 کے، انہوں نے اپنے منہ سے کیا. آئی تھنک کل سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور گفتگو ہوئی، اور جیسے میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ایڈیشنل ریسورسز ہمیں چاہیے فار اسٹریٹجک پرپزز، تو اس میں بھی انہوں نے پورا اپنی مدد کا یقین دلایا. جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں پیسے دینے پر آمادہ ہو چکے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیا. جب بجٹ سے پہلے پری بجٹ جو ایک آفیشیل پریس کانفرنس ہے، فارمل پریس کانفرنس ہے، اس میں پاکستان کے فائنانس منسٹر اس چیز کا اعلان کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ سے سوال نہ پوچھا جائے اور آپ اسے سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں. آپ اتنے کاکے. اس دن شام کو آپ ٹیلی ویژنس پر بیٹھے. اگر اورنگزیب صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ غلط تھی تو آپ نے اسے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ ٹویٹر پر گھڑی گھڑی جا کے ٹویٹ کرتے ہیں، تو آپ بتائیے اس وقت آپ نے ٹویٹ کر کے کیوں نہیں کہی یہی بات؟ جب تک کہ عوام نے آپ کے پیچھے، کیا میں کہوں کہ چلیں ڈنڈا کہہ دیتے ہیں اور لفظ نہیں کہتے، کہ عوام نے سوشل میڈیا پر آپ کے پیچھے ڈنڈا نہیں اٹھایا، آپ کی مرمت نہیں کی سوشل میڈیا پر، آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، تب آ کے اب طوطے بول رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی پیسے نہیں دیے. پیسے دینے کی یہ رضامندی کر آئے ہیں. وہ ملاقات کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے، پیسے یہ دیں گے، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں، اگر آپ پریشر برقرار رکھیں گے تو شاید یہ جا کر دوبارہ منت ترلا کریں، روئیں پیٹیں کہ آپ ہماری نہیں رہتی، ہم آپ کو ایسے پیسے نہیں دے سکتے، عمران خان کی ملاقات کروا دیں. اب اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے جرنلز ظاہر ہے اس وقت ان کی کاٹو پھلاتے ہیں. کاٹو میں نے ایک دن پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، اسکویرل کو کہتے ہیں، گلیری کو. وہ گلیری جب بہت خوش ہوتی ہے تو وہ پھولوں پہ کھیلتی ہے. پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کسی کو یہ بتانا کہ فلانا بہت ہی اس ٹائم مزے میں ہے. تو کیونکہ جرنلز کی کاٹو پھلاتے ہیں اور ان کو اس ٹائم لگ رہا ہے کہ ان کی چڑھائی ہے ہر طرف، وہ کسی اور صورت نہیں مانیں گے سوائے پیسوں کے. اور اگر یہ پیسے واقعی ٹائٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جو کہ یہ ہو سکتے ہیں، اگر ذرا سی ایمانداری بھی عمران خان کے ساتھ دکھائیں تو یہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ملاقات بھی کروا دیں گے، ہاسپٹل بھی شفٹ کرا دیں گے، بہنوں سے ملاقات بھی کھول دیں گے پیسوں کے لیے. وہ ایک انڈیا کا گانا ہے، لو کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا. یہاں پیسوں کے لیے چلیں سالہ نہیں کہتے، لیکن پیسوں کے لیے چودھری کچھ بھی کرے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ روک سکیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ آپ کا چوکیدار ملا ہو نا. پنجابی کی تو ایک بہت بری مثال ہے، ایک جانور کا نام لیتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ کون ملا ہوا ہے، اس لیے چلے میں وہ نہیں لیتا، صرف یہی کہہ دیتا ہوں کہ چوکیدار جو ہمارا چوکیدار ہے، جو ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر بٹھائے، اگر وہ نہ ملے چودھری کے ساتھ یا چور کے ساتھ، تو پھر معاملات جو ہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ پکڑ میں آ سکتے ہیں اور چیزیں درست ہو سکتی ہیں. ضرور کروا دیں گے وہ سب کچھ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو دو نمبریاں کر رہے ہیں، مطلب کہ پہلے اورنگزیب اعلان کرتے ہیں، یہ کیونکہ ایشورنس کروا کے آتے ہیں پرائم منسٹر آفس میں، وہ پریس کانفرنس میں اعلان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خاموش رہتے ہیں سارے کے سارے. پھر آپ ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں تو اب طوطوں کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. تو پریشر برقرار رکھیے. میں دوبارہ اپیل کروں گا آئی ایس ایف سے، میں دوبارہ اپیل کروں گا یوتھ ونگ سے، میں دوبارہ سوشل میڈیا سے اپیل کروں گا، خواتین ونگ سے، پاکستان کی عام عوام سے. عمران خان کی آنکھ کی 85% بنائی جا چکی ہے. بشرا بی بی کا 20 کلو وزن ڈان کہتا ہے کم ہو چکا، اور دونوں آنکھوں کی بنائی خراب ہے، آنکھوں کی سرجریز ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ان پر پریشر نہ بڑھایا، جیسے پچھلے سالوں میں علی امین گنڈا پور یہی کام کرتے رہے ہیں جرنلز کے ساتھ مل کے، یہ اس سے بھی سستے پر یہی کام کریں گے. پریشر برقرار رکھیے. مجھ سے کوئی نفرت کرتا ہے، برا کہتا ہے، بھلا کہتا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی اور چیز میں نہ جائیے. میں کسی چیز میں نہیں جا رہا مجھے فلاں نے کیا کہہ دیا. مجھے اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوں گے، میں آپ کی ستائش کروں گا، آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. آپ میرے بارے میں کچھ بھی کہیں گے، میں آپ کی تعریف کروں گا. اس وقت میں یا آپ اہم نہیں ہیں. اہم یہ ہے کہ آپ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. اس لیے میری باتوں کو اگر آپ کو بری بھی لگتی، میں آپ سے پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں. فوکس کیجئے، سرپلس بجٹ پاس نہیں کرنا.
नंबर 2, जनरल्स को ये 150-200 अरब रुपए यहाँ से निकाल के नहीं देने आपने। नंबर 3, आपने पूरी मुद्दत का बजट जो है वो पास नहीं करना, 1-2 महीनों का बजट पास करें, मैक्सिमम 3 महीनों का बजट पास करें। ये 3 एजेंडाज के ऊपर भरपूर काम करें, आप देखेंगे इमरान खान को तमाम रिलीफ मिलेगा जो चाहिए, क्योंकि पैसों की ज़ुबान हमारे जनरल्स फ़ौरन समझते हैं। आगे चलते हैं जी। अब ज़रा जो डील हो रही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए पैगाम, ईरान से डील करने और इनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं, हम खुद ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। ये JD वैंस नायब सदर जो अमेरिका के हैं उन्होंने फरमाया है। हम तो सदके वारी जा रहे हैं, हमने तो धमालें डाली हुई हैं। वो कहते हैं ना कि वो जिनके घर बच्चा नहीं होता उनके घर वो बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने उसे चूम चूम के मार दिया। हमारी हालत तो ये बनी हुई है कि हमने तो धमालें डाली हुई हैं। अब अमेरिका कहता है कि ईरान से डील करने और उनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ईरान से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। JD वैंस जो हैं वो अभी मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई और वो पाकिस्तान से इसका क्रेडिट जो है वो पहले ही छीनने को तैयार हैं। वही पुराना काम जो पहले होता है एक दफ़ा फिर होते हुए हमें नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ तो ये अब इसराइल के भी ऐलान सामने आ गए। एक तो उनके नेशनल सिक्योरिटी के जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप का मुआहदा हम पर लागू नहीं होता। इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका का मातहत नहीं। हमारी ज़िम्मेदारी इसराइल के शहरियों और इसराइल की फ़ौज और यहूदी अवाम के साथ है। हम पर किसी तरह लाजम नहीं कि हम हिजबुल्लाह की मुकम्मल तहलील से कम किसी चीज़ पर समझौता करें। वो सीधा ऐलान कर रहे हैं कि हमने लेबनान की जंग जो है वो जारी रखनी है। ये इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी का, कौमी सलामती के जो उनके मशीर हैं, वज़ीर हैं, उनका ऐलान है। फिर उनके जो साबिक चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस उनकी फ़ौज के, वो कहते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है जो अभी जंग बंदी का ईरान अमेरिका का, ये इसराइल के साथ बददियानती है। इसराइल की पीठ में छुरा घोंपा गया है। इसराइल ने जो कुछ अचीव किया था जंग करके वो टेबल के ऊपर हार दिया गया है और मतलब कि इसराइल हर सूरत इस जंग को जारी रखना चाहता है। आप यहाँ ये जहन में रखिए कि इस मुआहदे का एक कलीदी नुक्ता ये है कि लेबनान की जंग भी बंद होगी। अब अगर इसराइल इस जंग को शुरू करता है तो फिर मामलात वहीं पर चले गए। मेरे ख्याल में सदर ट्रंप इस जंग को फॉर शॉर्ट टर्म ज़रूर रुकवाएंगे। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसराइल बाज नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो इन्हें रोकेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि सदर ट्रंप इकोनॉमिकली, वो बिजनेसमैन है, इकोनॉमी उनका सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। जो उनके अभी इन्फ्लेशन के रेट्स आए हैं 4.2% CPI इंडेक्स आया है, डाटा आया है, उससे वो खासे ज़ाहिर है परेशान होंगे। शॉर्ट टर्म में वो ज़रूर इस जंग को रोकेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसराइल भी शायद अपनी गैलरी के साथ खेल रहा है, मतलब कि अपने लोकल जो वोटर शोटर हैं उनको राज़ी करने के लिए या अमेरिका पर थोड़ा दबाव बढ़ाने के लिए ऐसे बयानात दे रहा है। आगे जी, अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज के तारीख साज दिन पर पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी तकरीर नामुकम्मल रहेगी। उन्होंने जंग के शोले बुझाने के लिए अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए। शुक्र है यहाँ शबाना नहीं डाला, शबाना वो सिर्फ अपने लिए डालते हैं, यहाँ उन्होंने सिर्फ शब रोज़, वैसे वो शबाना रोज़ कहते हैं, शब रोज़ डाले और इस सारे अरसे में वो दिन रात जागे। अच्छा, जागने पे बड़ा जिक्र है, पता नहीं ये एक ही कमरे में सोते हैं तो इनको इतना पता है कि वो जागते ही रहे हैं। जागने पे बहुत जिक्र है, आपने देखा कि जागने पे बहुत ज़ोर है कि वो सोए नहीं, वो जागते रहे हैं। अच्छा, आगे सुनिए। अब ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का आपने ट्वीट देखना है। ये वैसे बड़े आपको पता इनकलाबी बनते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन ट्वीट सुनिएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शुरू कहाँ से कर रहे हैं? फील्ड मार्शल से। अभी पिछले दिनों, मैं तो ये कहूँगा तो कोहराम मच जाएगा, किसी को मैंने कह दिया, लेकिन ये सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा था सियासी वल्दियत का। जी हाँ, एग्जैक्ट लफ्ज़ थे, मैं उन्हीं के लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, खुद से नहीं कह रहा वरना गुस्सा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मौजूदा निज़ाम की कोई सियासी वल्दियत नहीं है, इसकी सियासी वल्दियत ज़रूरी है। वो उस कॉलम के अंदर फील्ड मार्शल को कह रहे थे कि सज्जनों आ जाओ, खुद ही कब्ज़ा करें, आप सियासी वल्दियत दें इस सिस्टम को। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने सियासी वल्दियत दी, फ़लाने ऐसी सारी बातों की उन्होंने पूरी तमहीद बांध के फील्ड मार्शल को इसमें उकसाया कि आप सियासी वालद बन जाएं इन सब के।
کیونکہ ولدیت نہیں ہے. تو اب خواجہ آصف وہی سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو سب سے پہلے ان کے مطابق جو انہوں نے سیاسی والد کہا انہی کے نام سے شروع کر رہے ہیں, اپنے بیچارے وزیر اعظم کے نام سے شروع نہیں کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل, کیونکہ یہ تینوں ہی فارم 47 کے ہیں, فیلڈ مارشل بھی فارم 47 کا ہے, خواجہ آصف بھی اور شہباز شریف بھی, لیکن وہ کام فیلڈ مارشل سے شروع کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 1 سال کے عرصے میں 2 جنگیں اللہ کے فضل سے جیت لیں. بھارت کے خلاف فاتح سپہ سالار اور امن کے محاذ پہ بھی کمال صبر و تحمل سے فاتح سفارتکار. دونوں محاذوں پہ سرخ روح. اللہ ان فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری رکھے. اب وہ بیچارے وزیر اعظم کا بھی ذکر کر رہے ہیں آگے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح خلوص, دانش اور معاملہ فہمی کے ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ اور ایران کے معاملات پر مصالحت کا کردار ادا کیا وہ تاریخ ساز ہے. یہ توازن اور ملک کے مفاد میں یکسوئی کا نتیجہ ہے. اللہ کا کرم جاری و ساری ہے. انشاءاللہ یہ قیادت معاشی محاذ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی سرخ روح ہوگی. ساتھ وہ کہتے ہیں اگر پچھلے 75 سال میں پنڈی اور اسلام آباد میں اس قسم کا تعاون ہوتا تو ہم کئی سنگے میل عبور کر چکے ہوتے. مطلب اس طرح ہمیں گود میں بٹھایا ہوتا تو ہم بہت آگے نکل جا چکے ہوتے. اچھا آگے چلتے ہیں, آگے سنیے. آگے فیصل وارڈا صاحب اب ادھر سے آئے ہیں جرنلز کی طرف سے. انہوں نے کہا ایک لیڈر, ایک فوج, ایک سپہ سالار. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کو دنیا کے ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا. دنیا ان پر بھروسہ کرتی ہے. لوگ لیڈروں پر ہی بھروسہ کرتے ہیں, گیدڑوں پر نہیں. صرف لیڈر, نو گیدڑ. انہوں نے فیصل وارڈا نے فیلڈ مارشل کو لیڈر کہا ہے اور انہوں نے نواز شریف کو اشارہ کر کے اس میں گیدڑ کہا ہے. مذاق اڑا رہے ہیں, وہ پھر سے چیزیں لے رہے ہیں نون لیگ کے, ان کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جرنلز نے ان کو ایک بیلنس کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر چھوڑا ہوا ہے تاکہ خواجہ آصف جیسے لوگ ڈر کے فیلڈ مارشل کے حق میں ٹویٹ کرتے رہیں, ورنہ وہ جیسے مائیں ڈراتی ہیں نا کہ گبر آ جائے گا, ان سب کو ڈرایا ہوا ہے کہ پھر واڈا آ جائے گا. اصل میں واڈا سے تو نہیں ڈرتے, پیچھے جو ان کے بیٹھے ہوئے جرنلز ہیں ان سے انہیں ڈر لگتا ہے. آگے چلتے ہیں. آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کی خود مختاری ہے. اب تک یہ خدمات مفت میں فراہم کی جاتی رہی ہیں, لیکن ایران کا حتمی فیصلہ ہے کہ مستقبل میں آبنائے ہرمز کے انتظامات کا طریقہ کار ماضی سے مختلف ہوگا. عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں, جیسا کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر اس جنگ میں ایرانی ایڈمنسٹریشن کا حق مان لیا گیا اس آبنائے ہرمز کے اوپر تو یہ گیم چینجر ہوگا. ابھی وہ وہی اسی طرف انڈیا دے رہے ہیں کہ ماضی میں یہاں سب کچھ فری چلتا رہا, اب نہیں چلے گا. جنگ کے بعد حالات آبنائے ہرمز کے بدل گئے. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جو ہے اس پر دستخط G7 کی سائیڈ لائنز پر متوقع ہیں. G7 کا اجلاس ہو رہا ہے جو دنیا کے 7 مضبوط ترین طاقتور ترین ممالک ہیں, ان میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر, اور اسی کی سائیڈ لائن پر, کیونکہ صدر ٹرمپ بھی وہاں آئے ہوں گے, اسی کی سائیڈ لائن پر یہ معاہدہ ہوگا. اب یہ جمعے والے دن شاید ہو یا اس سے پہلے ہو, ابھی کسی حتمی طور پر نہیں پتہ. اعلان جمعے والے دن کا کیا جا رہا ہے. بہرحال 3 دن کا وہاں سیشن چل رہا ہے. میرا خیال صدر ٹرمپ یا پہنچ گئے ہیں یا پہنچ جائیں گے. یہ 15 سے 17 جون یہ فرانس میں ہو رہا ہے, تو صدر ٹرمپ میرا خیال پہنچ ہی گئے ہوں گے. فرانس اور سوئٹزرلینڈ کا جو علاقہ ایک دوسرے سے ملتا ہے, بالکل اس جگہ کے اوپر یہ اجلاس ہو رہا ہے. اور ایران کی نمائندگی محمد باقر کالیباف اور عباس عراقچی, جبکہ امریکہ کی نمائندگی اس میں JD وینس کریں گے معاہدے پر جب دستخط کریں گے. اب تیل کی قیمت اس وقت لوئسٹ ہو گئی ہے. امید کی جا رہی ہے کہ کیونکہ تیل کی قیمت $84 پر ہو گئی ہے, اب ہمارے جو ملٹری جرنلز ہیں وہ کوشش کریں گے شہباز شریف کو کہنے کی کہ تیل جو $150 لیٹر آپ نے اوپر کیا ہے اس کو کم کر دیں. اچھا کشمیر کی صورتحال کوئکلی بتا دیں. زیر انتظام جو کشمیر ہے اس میں ہڑتال کا 7واں روز جاری ہے. شہریوں کو راشن کی قلت کا شکوہ ہے, کشیدگی تاحال برقرار ہے. دوسری طرف جو کوہٹا پولیس ہے انہوں نے جو کشمیر کی طرف سبزیاں اور فروٹ جا رہا ہے ان کو روک لیا ہے. فی گاڑی وہاں پر رشوت لی جا رہی ہے 10,000 سے 15,000 روپے کشمیر کے اندر جانے کے لیے. جیسے اسرائیلی فورسز راستہ بند کر دیتی ہیں غزہ کے اندر خوراک جانے پہ, بالکل اسی طریقے سے پولیس کو کھڑا کر کے راستے بند کیے گئے ہیں. جو بھی خوراک کی گاڑی ہے جس میں سبزیاں ہیں, فروٹ ہے, ظاہر ہے کشمیر میں تو یہ چیزیں اس طرح نہیں اگتی, ادھر سے ہی جاتی ہیں, وہ وہاں روکی جا رہی ہیں اور فی گاڑی 15,000 روپے وہاں پر رشوت لی جا رہی ہے. اس کے جواب میں سردار امان اللہ نے وہاں سے ایک بیان دیا ہے کشمیری ایکشن کمیٹی میں سے. انہوں نے کہا کہ اگر تم آزاد کشمیر کا راشن بند کرو گے اور ہمارے تجارتی راستے بند کرو گے تو تجارتی راستے اور بھی ہیں.
ہم ان راستوں کو کھول دیں گے. ہم تمہاری سبسڈی کو لات مارتے ہیں. تم ہمارے کشمیر سے نکلو. تمہارا کیا کام ہم جانیں اور انڈیا جانے. عاصم منیر کا شکریہ. کشمیریوں کو اس حد تک لانے کے لیے یہ کمنٹری کی جا رہی ہے. امان اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا یہ راستہ روکیں گے تو تجارتی راستے اور بھی ہیں, مطلب انڈیا کا بھی ہے, ہم وہ کھول لیں گے. تو آپ انڈیا جانیں اور ہم جانیں, آپ یہاں سے نکلیں. تھینک یو, آپ معاملات کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. میں نے آج ویلاگ 1-2-4 منٹ لمبا ہوگا کیونکہ آگے جو خبریں ہیں دونوں وہ بہت ضروری ہیں کور کرنا, ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایک طرف ہم گلوبل صلح کروا رہے ہیں عوام کی, اور دوسری طرف ہم کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں, عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور تیسری طرف سنیے گا, گلوبل پیس انڈیکس برائے سال 2026 پاکستان 6 پوائنٹس نیچے تنزلی ہو گئی. پاکستان 163ویں نمبر پر آ گیا دنیا میں ایسے ممالک جہاں پر پیس کم سے کم ہے. جو 14 ممالک ہیں جن میں سب سے کم پیسفل انوائرمنٹ ہے, پاکستان کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. سرخ نشان والی, خطرے والی جو کیٹیگری ہے اس میں پاکستان کو رکھا گیا ہے. جو ہم سے بہتر ممالک ہیں ان کی رینکنگ سنیے گا. چاڈ افریقہ کا ملک ہے, 145 ان کی رینکنگ ہے. یوگنڈا ان کی 130 رینکنگ ہے. ایتھوپیا ان کی رینکنگ 138 ہے. روانڈا ان کی رینکنگ 114 ہے. انڈیا 127 ہے. لیبیا 125 ہے, اس میں جنگ زدہ علاقے بھی ہیں, آپ خود سوچ لیجئے. عراق 140 ہے, اور ہم کس نمبر پر ہیں؟ 163. 163 نمبروں پر ہم ماشاءاللہ سے ہمیں جو ہے وہ پاکستان 152 152 پوزیشن پر آ گیا, 152 نمبر پر آ گیا. ٹوٹل رینکنگ جو ہے وہ 163 کی ہے. اب آگے ذرا خطے کے ممالک سن لیجئے. بھوٹان 16ویں پوزیشن پر ہے کیونکہ وہاں بڑا امن ہے. سری لنکا 67 نمبر پر ہے. نیپال 111 نمبر پر ہے. بنگلہ دیش 117 نمبر پر ہے. انڈیا 127ویں نمبر پر ہے, اور پاکستان 152 نمبر پر ہے, 152. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے پوری دنیا میں, یہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اس پہ ہم نمبر 1 ہیں. جی ہاں, برکینا فاسو پہلے ہم سے اوپر تھا, اس کو ہم نے کراس کر دیا, اب ہم نمبر 1 ہیں. تو دہشت گردی میں افیکٹڈ ایریا میں ہم نمبر 1. جہاں پر سب سے زیادہ امن خراب ہوا ان ملکوں میں بھی ہم نیچے, تنزلی سب سے زیادہ. اور ہم پوری دنیا کی ثالثی کروا رہے ہیں, پوری دنیا کی صلح کروا رہے ہیں. اور پاکستان میں ہر خطے میں ہر جگہ میں ہم نے آگ لگائی ہوئی ہے. اپنے لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں, اپنے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, ان کو اغوا کر رہے ہیں, ان سے زبردستی سارے کام کروا رہے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے, یہ ہماری کہانی ہے. چلتے چلتے آپ کو اگلی بات بھی بتا دیں کہ آج ہمارے جرنلز نے ایک اور چیز کے اوپر قبضہ کیا ہے, زمین کے اوپر. آپ کو لگا ہوگا کوئی بارڈر پر حملہ کر دیا, کوئی انڈیا کے کسی دیہات پر ہم نے قبضہ کر لیا. نہیں, ہم نے جناب ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن پر قبضہ کیا ہے. اسی لیے ملک ریاض کو اصل بلیک میلنگ میرا خیال اسی کام کے لیے ان کی جا رہی تھی. ان کی میرا خیال ہے کہ یہ جو پیغام دے رہے ہیں ملک ریاض کے ساتھ کر کے, اس سے پوری دنیا کے بزنس مینوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں بھائی انویسٹ نہ کرنا کبھی بھی, ورنہ مارے جاؤ گے. سنیے اب کیا ہو رہا ہے. بحریہ ٹاؤن کی لٹیگیشن چل رہی ہے. لٹیگیشن کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ مجبور کیا گیا ملک ریاض کو کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دیں. ان کی پوزیشن بڑی کلیئر, میں کاروباری ہوں, نہ میں نے نواز شریف کے خلاف کبھی بیان دیا, نہ آصف زرداری کے, نہ عمران خان کے. میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا. لیکن پاکستان کے ملٹری جرنلز نے انہیں اس حد تک مجبور کیا کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے جا کے دبئی میں آباد ہو گئے. پھر دبئی میں ان کے مراسم اچھے نہ ہوتے تو یہ وہاں سے انہیں ایکسٹراڈائٹ بھی کرواتے اور جیل میں بھی ڈالتے. کیوں؟ ان سے ان کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے. ابھی لٹیگیشن عدالت میں ہے, لیکن اس کے باوجود بحریہ ٹاؤن فیز 8 جو راولپنڈی میں, اس کے جو علاقے ہیں فردر آرچرڈ, F2, F3 اور B سیکٹر, اس کے اوپر DHA نے قبضہ کر لیا ہے. درست سن رہے ہیں ہم, قبضہ کر لیا ہے. اس کے اندر دیواریں بنا دی ہیں, اس کے اوپر کنٹینرز رکھ کے ان کے اوپر DHA لکھ دیا ہے. مطلب ہمارے جرنلز نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اس سے پہلے سرین سٹی تھا ان کا, اس پر بھی DHA-1 نے قبضہ کیا تھا, اور سیکٹر F تھا, اس پر بھی DHA-1 نے قبضہ کیا تھا. تو ماشاءاللہ ٹیریٹری میں جرنلز کی اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے اوپر. اور ملک ریاض اگر یا تو بیان دے دیتے, میرا خیال اکیلے بیان سے تو کام نہیں چلنا, ساتھ یہ مال مقدمہ بھی چاہیے. تو اگر ملک ریاض ان کو دے دیتے تو معاملہ بن جاتا. اب نہیں دے رہے تو پھر ایسے تو نہیں کام بننا. یہ تو اب ان کو بھگتنا پڑنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فتح تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اتنے ہم تگڑے ہیں. تو چلیں باہر کچھ نہیں تو پاکستان کے اندر ہی.
تو DHA کے تھرو ہم نے بحریہ ٹاؤن کو اور ملک ریاض کو ایک بار پھر فتح کر لیا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.